मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 21वां बाब 28वीं आयत से 32वीं आयत तक हमारे सामने जो बाइबल का रेफरेंस पढ़ा गया है, उसे दो बेटों की तमसील भी कहा जाता है, दो बेटों की मिसाल भी कहा जाता है। और आज हम इसी तमसील के तलक से थोड़ा कलाम खुदा में देखेंगे, और ये भी हिस्सा है बेसिकली फादर डे का। आपको याद होगा कि पिछले बार हमने फादर डे बनाया, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे चर्च में बड़ी अच्छी इसकी तकरीब की गई, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ा अच्छा कलाम सुना, बहुत सारी बातें आपको याद होंगी उनमें से यकीनन कि खुदा के खादम हमारे दरमियान के पास्टर अशरफ डैनियल साहब, उन्होंने इफ्सियों के हाथ में से हमारे साथ कलाम शेयर किया था। यहाँ पे खुदा के कलाम ने हमें सिखाया था कि अगर एक तरफ खुदा वालिदैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिम्मेदारी देता है, उन पर ये फ़र्ज़ आयद करता है कि वो बच्चों की तरबियत करें, तो दूसरी तरफ बच्चों पर भी ये लाजम, वाजिब और ज़रूरी बल्कि फ़र्ज़ करार देता है कि वो अपने माँ बाप की हर हालत फरमाबरदारी करें। और खुदा के खाल में बड़ी डिटेल के साथ बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की थी। मैं उसी बात को लेकर थोड़ा सा आज आगे जाना चाहता हूँ कि फरमाबरदारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत लाती है। माँ बाप की फरमाबरदारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत लाती है। और ये एक छोटा सा जुमला है लेकिन बड़ा बामानी। Obedience of the parents brings the favors of God in our life। कि जब बच्चे माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं तो खुदा की फेवर्स उनकी जिंदगी में आ जाती है, क्योंकि उसने भी आपने सीखा था, दुनिया में भी हम देखते हैं कि वालिदैन के अलावा कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो आपके लिए कुर्बानी का जज्बा रखे। लोग आपकी मदद का जज्बा, आपसे मोहब्बत का जज्बा, आपकी तरक्की का जज्बा जरूर रखते और रख सकते हैं, लेकिन कुर्बानी का जज्बा जो है वो मेरे अजीजों से वालिदैन के अंदर होता है। लिहाजा आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे बच्चों के तरफ से कि फादर डे जो था वो बच्चों को बेसिकली सिखाता क्या है कि उन्हें अपने माँ बाप के फरमाबरदार होना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगियों में खुदा की फेवर्स आए, वालिदैन की अच्छी दुआएं कबूल हों और वो बच्चे बाबरकत हो जाएं। मेरे अजीजों जब हम दो भाइयों की मिसाल को देखते हैं जिसमें हमने पढ़ा है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि एक बाप है, उसके दो बेटे हैं, और वो पहले के पास जाकर कहता है कि बेटा जाकर पाकिस्तान में काम कर। और गौर से सुने भाई, ये दोनों की बातें याद रखनी है आपने। पहले बेटे से कहा जा भाई पाकिस्तान में जाकर काम कर, खेतों में काम कर, तो उसने कहा, लिखा है कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा भाई? मैं नहीं जाऊंगा, यानी इनकार में जवाब दिया। लेकिन साथ ही लिखा हुआ है कि मगर पीछे पछता कर गया। थोड़ी देर बाद जब उसने गौर किया कि मैंने क्या कह दिया और मुझे क्या कहना चाहिए था, तो फिर अपने इस रवैये पर, अपने इस मनफी रवैये पर, अपनी इस नाफरमानी के रवैये पर शर्मिंदा हुआ, पछताया। और पछताया जो का लफ्ज़ है वो तौबा के लिए भी इस्तेमाल होता है बाइबल मुक़द्दस के अंदर, कि गोया उसने अपने उस बुरे रवैये से तौबा की। जब उसने इस बात पर गौर किया कि मेरे वालिदैन कितने मेहरबान हैं, इन्होंने क्या कुछ मेरे लिए नहीं किया और आने वाले वक्त में क्या कुछ नहीं करेंगे, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है वो शख्स अपने इस रवैये पर पछताया, वो बेटा अपने इस रवैये पर पछताया, और फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि अपने बाप की फरमाबरदारी के लिए चला गया। इसमें खूबसूरत मैसेज आज की नस्ल के लिए है मेरे साथ। अगर हम देखें तो आज की नस्ल के तलक से हमें देखने की ज़रूरत है कि वो वालिदैन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनका रवैया और सलूक वालिदैन के साथ कैसा है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, इसके बाद लिखा है कि फिर दूसरे के पास जाकर उससे उसी तरह से कहा, यानी उसे भी कहा कि तू भी जाकर पाकिस्तान में खेतों में काम कर। तो उसने कहा, लिखा है, अच्छा जनाब मगर गया नहीं। तरतीब देखो लफ्ज़ा ने, उसने कहा अच्छा जनाब अब्बा जी जाना मां, ठीक है, लेकिन गया नहीं। पहले शख्स ने कहा, फौरन इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में चला गया। ज़ाहिरी तौर पर एक उसके अल्फाज अच्छे नहीं है, रवैया अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करांगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो पीछे पछता कर चला गया। दूसरा शख्स जो है वो क्या करता है, मुनाफिकत का रवैया, दोगला रवैया है उसके अंदर।
کہتا ہے انکار نہیں کیا لیکن اقرار بھی نہیں کیا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہہ دیا اچھا جناب میں جاتا ہوں مگر گیا نہیں. آج میرے عزیزو جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے اور پھر ہمارے باپ جو ہمارے زمینی باپ ہیں ان کے رویے سے تعلق سے اکثر ہمارا رویہ بھی اسی طرح کی پایا جاتا ہے. ہمارا رویہ بھی اکثر اسی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم کہتے یہی ہیں اچھا جناب یعنی متفق رہتے ہیں, سن لیتے ہیں, ان کی بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں, انکار نہیں کرتے لیکن اقرار بھی نہیں کرتے اچھے طریقے سے. اس لیے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جیسے ایمان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر ایمان نہ ہو تو وہ اپنی ذات سے مردہ ہوتا ہے. ایسا ایمان خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسا شخص جو ہے وہ نکما ہے, اس کا ایمان جو ہے وہ نکما ہے. اسی طرح سے ایسا شخص جو ظاہری طور پر تو بڑا پولائٹ ہے, ظاہری طور پر بڑا ایجوکیٹ ہے, سیولائز نظر آتا ہے, لیکن میرے عزیزو خدا کے کلام کی فرما برداری اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے, وہ زیرو ہے. خدا کے طرف سے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یسوع نے اس سے کہا ان دونوں میں سے, پھر یسوع نے سوال کیا لوگوں سے کہ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بچا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا. یسوع نے اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ گناہ گار یعنی محصول لینے والے قسمیاں جو ہیں وہ کئی راست بازوں سے بھی پہلے خدا کے گھر میں چلے جاتے ہیں. اصل میں جب ہم اس سارے پیچھے ریفرنس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بات کر رہے تھے بزرگ یوحنا کے تعلق سے, اور یہاں پر یہ دو بیٹے ہیں. بیسیکلی یہ اگر یونیورسل ہم سیکوینس میں دیکھیں, پس منظر میں دیکھیں تو یہ پوری دنیا کی تصویر ہے, پوری دنیا کی تصویر ہے کہ ظاہری طور پر تو ساری نسل جو ہے وہ نسل آدم ہے, لیکن جب ہم ان کی ایمان کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہے, یا تو وہ ایماندار ہے اور یا پھر بے ایمان ہے, یا وہ فرما بردار ہے اور یا پھر وہ نافرمان ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جس طرح سے حابیل اور قائن کی مثال جو وہ ہمارے سامنے ہے, وہاں پر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو فرما بردار نسل ہوتی ہے, پچھتانے والی نسل ہوتی ہے, سوچنے والی نسل ہوتی ہے, غور کرنے والی نسل ہوتی ہے, جو اپنے ماں باپ کے تابع رہتی ہے, وہ خدا کے لوگ ہیں میرے عزیزو. لیکن دوسرے لوگ ظاہری طور پر بڑے پولائٹ نظر آتے ہیں, ظاہری طور پر بڑے سیولائزڈ ہیں, بڑا اچھا طریقہ کار ہے, بڑی کلام کی باتیں کرتے ہیں, بڑے گیت گاتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بہت اچھی اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے, لیکن انہی ساری باتوں کا تقاضا میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی فرما برداری بھی کریں. سب سے پہلے اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری کریں, اور پھر جب آسمانی باپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا, تو پھر اپنے زمینی ماں باپ کی فرما برداری بھی کریں. لیکن آج جب ہم اپنے گھروں کا تجزیہ کرتے ہیں تو اکثر ہمارے گھر میں یہی صورتحال پائی جاتی ہے. جو سارے گھر مہمان آتے ہیں, رشتے دار آتے ہیں, اسی اپنے ماں باپ نے بڑی محبت شو کرتے ہیں, بڑا رویہ دار کرتے ہیں, بڑا اچھا چائے بنائی ہے, اچھی کھانا اچھا بنایا, ماما نے بھی بلا لینا, پاپا نے بھی بلا لینا. جدو چلے گئے, جدو رشتے دار پڑے ہوئے, پروگرام ختم ہوا, اس وقت ہمارے رویہ ساری لینگویج ہی بدل جاتی ہے, ساریا سوچا خیالات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا. فادر ڈے کا تقاضا یہ ہے کہ غور کریں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے پہلے شخص نے ظاہری انکار کر دیا لیکن فرما برداری کرتا ہوا چلا گیا. خداوند یسوع مسیح نے اسے اپریشیٹ کیا اور اس کے حق میں فیصلہ دیا. کیسا شخص راست باز ہے, اس لیے کہ خدا کا کلام بیان کرتا وہ اپنی کمزوریوں کو مانتا ہے. اور کیوں اس نے مانا, آج جاننے کی ضرورت یہ ہے کیوں وہ پچھتا کر گیا بھائی, کیوں اس نے توبہ کر لی. اس لیے کہ جب اس نے خدا کی شفقت پر, محبت پر, مہربانیوں پر غور کیا تو وہ اس محصول لینے والے کی طرف پیٹ اٹھا, چلا اٹھا, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا دونوں ہی ہیکل کے اندر دعا کرنے جاتے ہیں. فریسی جو آگے بڑھ کر دعا کرتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اور بیچ میں ہی وہ عیب جوئی بھی کرتا ہے, میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, اور اس محصول لینے والے کی طرح گناہ گار بھی نہیں ہوں. لیکن جو محصول لینے والا تھا میرے عزیزوں وہ پیچھے کھڑا رہا, وہ پچھتایا, رونا شروع کر دیا, چھاتی پیٹ پیٹ کر اس نے کہا خداوند میں گناہ گار ہوں, مجھ پر رحم کر. وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ کون ان میں سے راست باز ٹھہرا, فریسی نہیں. ظاہری طور پہ سارے کام ہی چنگے سن, ساریاں گلیں چنگیاں سن, ٹھیک ہے, لیکن عملی طور پر وہ شخص فیل تھا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے دوسرا شخص اپنے گناہوں کو جانتا ہے, کمزوریوں کو جانتا ہے, اس لیے وہ خدا باپ کے پاس آتا ہے. بے غور نہ توجہ نہ سنیے,
اور میرے وچ ایک اور بڑے پیٹ والی گل بھی ہے کہ خدا دے قدماں بھی وہ لوگ ہی آتے ہیں، توبہ کے لیے بھی وہی آتے ہیں، چرچ بھی وہی آتے ہیں، کلام بھی وہی پڑھتے ہیں میرے عزیزو، جن کے اندر احساس ہوتا ہے اپنی کمزوریوں کا۔ جس شخص کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے، جس مریض کو اپنی کمزوری کا احساس ہی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا۔ جب وہ حکیم کے پاس نہیں جائے گا، طبیب کے پاس نہیں جائے گا، اس کی ریسٹوریشن اور بحالی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ بہت زبردست رویہ ہے، اور آج ہماری نسل کو یہی رویہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہمیں ان دونوں رویوں کو دیکھ کے دونوں میں سے ایک خوبصورت چیز نکالنی ہے، اور وہ کیا؟ ایک حصہ پہلے کریکٹر میں سے لینا ہے اور ایک دوسرے میں سے لینا ہے۔ پہلے نے کیا کہا تھا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کیا کہا تھا؟ اچھا جناب جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے کے بارے میں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، پیچھے پچھتا کر گیا، اور دوسرے نے کہا اچھا جناب جاتا ہوں مگر گیا نہیں۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ جناب اچھا جناب میں جاتا ہوں، یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے، اور پھر پچھتانے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اپنے باپ کے پیچھے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمارے اپنے رویے کو مثبت کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، حوصلہ افزا کرنا ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ وہی والدین ہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں اتنی سرفرازی اور ترقی پاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں میرے عزیزو جب ہم اس تلق سے دیکھتے ہیں تو بے حد حسام مثالیں ہمیں والدین کی فرمانبرداری کی نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایک مثال جو ہمارے باپ ابراہم کی ہے اس کو ہم نظر انداز کر کے نہیں گزر سکتے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا، ذرا غور سے سنیں، ہم کلام مقدس کے اندر پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا نے جب بزرگ باپ ابراہم سے اولاد کا وعدہ کیا تھا تو اس وقت وہ 75 سال کے تھے، اور 25 سال گزر گئے، ابھی تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تھا۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان بزرگوں کی، بزرگ سارا کے بارے میں اور بزرگ باپ ابراہم کے بارے میں، کہ نہ تو وہ ناامید ہوئے اور نہ انہوں نے اپنا صبر چھوڑا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اپنی مردنی کے باوجود، خدا کا کلام یہ بیان کرتا سن یاس کے باوجود، خدا کا کلام کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ خدا پر توکل اور بھروسہ کیا، اور اسحاق جیسا شہزادہ پیدا ہوا۔ جب وہ پیدا ہوا تو پھر خدا نے کہا کہ میں ان کی، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، ان کی فرما برداری کو، ان کی محبت کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا، اور کہا کہ اسحاق جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے اسے جس پہاڑ پر، موریہ کے پہاڑ پر جس کی طرف میں اشارہ کروں گا تو جا کر قربان کر دے میرے عزیزو۔ یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات جو میں نے شروع میں کہی ہے، پیرنٹس کے اندر خدا نے سیکریفائس کرنے کا، آپ کے لیے سب کچھ دے دینے کا جو وہ جذبہ رکھا ہوا ہے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب خدا نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو قربان کیا جائے تو بزرگ باپ ابراہم نے دیر نہیں لگائی، لڑکے کو ساتھ لیا اور قربانی کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ کلام کی فرما برداری ہے، اور آج جب ہمارے لیے کلام کی فرما برداری کی بات آتی ہے ہم گھروں میں لڑائیاں شروع کر دیں، بیوی کی اور سوچ، شوہر کی اور سوچ، بچوں کی اور سوچ، خاندان کی اور سوچ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، خدا کے کلام پر متفق ہو کے فرما برداری کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی خدا نے اتنی مدت کے بعد یہ بیٹا دیا ہے، پھر اکیلا ہی یہ بیٹا ہے اور پھر بعد میں ہمارا کیا بنے گا۔ اور اگرچہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان کے پاس ان کی جو لونڈی ہاجرہ تھی ان سے بھی پہلے سے ایک بیٹا موجود تھا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے تو ابھی یہ وعدہ کا فرزند تھا، خدا نے وعدہ کیا تھا اور اسی وعدہ کے فرزند کو قربان کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے ہمارے بزرگ باپ ابراہم کی میرے عزیزو مثال، اس کے ایمان کی تعریف کرتا ہے کہ وہ کیوں فرما برداری کرنے کے لیے چلا گیا۔ رسول اعظم بیان کرتا ہے کہ اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ جو ہمارے مردہ بدنوں میں سے اس بچے کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ اسے مردوں میں سے بھی زندہ کرتا ہے۔ تالیاں لگا سکتے ہیں؟ دوبارہ دہراتا ہوں الفاظ کو کہ ایمان کیا تھا کہ جو ہمارے ان بدنوں کے مردہ ہونے کے باوجود 100 سال کے ہو گئے، سارا 90 سال کی تھی، بزرگ باپ 100 سال کے تھے، کہتا ہے کہ ہمارے ان مردہ بدنوں سے زندگی کو خلق کر سکتا ہے۔ اگر میں اس بیٹے کو اس کی فرما برداری میں قربان بھی کر دوں تو پھر وہ اس کو مردوں میں سے بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور
خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، یہی وہ پیک کی فرما برداری ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو کہ خدا نے کہا کہ لڑکے کے ساتھ کچھ مت کر، میں جان گیا ہوں کہ تو اب بھی ایوب کی طرح سے مجھ سے، اپنے سارے مال و متاع سے، روپے پیسے سے، میری دی ہوئی ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ شاندار رویہ یہ ہو جاتا کہ چیزاں دے نال محبت کرنا شروع کر جڑیاں خدا نے دیتی ہیں۔ سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس سے آگے چلے والدین کی بات کہ ان کے اندر سیکریفیشل پیشن ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا یا بیٹے کی فرما برداری دیکھیں، بزرگ اسحاق کے بارے میں جب اسے کہا گیا کہ خدا نے مجھے تجھے قربان کرنے کا حکم دیا ہے، تو خدا کا کلام بیان کرتا اس نے کوئی بحث و مباحثہ نہیں شروع کی، انہیں لڑائی جھگڑا نہیں پا لیا، وہ اپنی ماں دے کول نہیں بچ گیا ہے، وہ کائنات دے کول نہیں چلا گیا کہ مینوں بچاؤ بھی میرا باپ مینوں ذبح کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے بلکہ بلا چون و چرا ان کے ساتھ چلا گیا، بزرگ باپ ابراہیم نے ان سے باندھا، لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ قربان کرنے والا تھا تو خدا نے وہاں پر اپنا برہ بھیجا اور اسحاق کو بچایا اور اس برے کو ذبح کیا جو خدا کے بیٹے کا اپنا نشان ہے۔ ہاللیلویا۔ ابھی ہم محبت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھی بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین جی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے باپ کی محبت دیکھیں، وہاں پر بھی ایک باپ کی محبت ہے، زمینی باپ کی محبت ہے، اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دے دیتا ہے۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ اس انسانی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں جو دوسروں کے لیے کامل کفارہ نہ ہو سکے، اس لیے اس نے اسحاق کو وہاں سے ہٹایا اور اپنے برے کو پیش کیا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بزرگ یوحنا نے کہا تو کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا دے۔ اور یوں بزرگ ابراہیم بزرگ اسحاق کے ساتھ سرفراز ہو کر میرے عزیزو واپس لوٹے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ بزرگ اسحاق کی نسل سے یعقوب پیدا ہوئے اور یعقوب سے پھر دیکھیں اسرائیل کے 12 گھرانے پیدا ہوئے۔ 12 گھرانوں میں سے پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے بزرگ داؤد کے خاندان کو چنا اور ان میں سے مسیح موعود پیدا ہوئے جو ہمارے نجات دہندہ بلکہ پوری دنیا کے منجی و بادشاہ ہیں۔ زوردار تالیاں لگائیں۔ تو یہ دیکھیں یہ احساس کہاں سے ملا؟ اپنے باپ کی فرما برداری کرنے کا نتیجہ ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح سے جب ہم نئے عہد نامہ میں آ جاتے ہیں تو واہ یہاں تو منظر ہی بدل جاتے ہیں، سیناریو ہی چینج ہو جاتا ہے، باتیں ہی اور ہو جاتی ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے پوری بائبل مقدس کے اندر آپ دیکھیں تو خدا کا کلام صرف بیان کرتا ہے کہ باپ نے صرف اپنے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ جب دریائے یردن کے اندر آپ بپتسمہ پا رہے تھے اوپر آئے تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے روح القدس جب نازل ہوا آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے والدین ہمارے بارے میں کہہ سکتے کیوں بھائی بچوں؟ یہ فادر ڈے کا میسج ہے کہ کیا ہمارے والدین ہمارے بارے میں کہہ سکتے؟ بیٹیاں سوچیں میری ماں میرے ماں باپ میرے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں؟ میری ساس میرے سسر میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں بہت خوش ہوں؟ اور میرے چیزوں بڑی معذرت کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب گھروں میں جاتے ہیں لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں تو یہاں شیئر کرنے والے بھی نہیں۔ ایسی نافرمانیاں ایسی قباحتیں بیٹیوں کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں، نوجوانوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کرتے۔ ہمارے اندر بھی منوپلی رہتی ہے، ہمارے اندر بھی منافقت کا رویہ رہتا ہے جسے بائبل مقدس کے اندر ریاکاری کہا گیا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں فقیروں اور فریسیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ قسمیاں بھی تم سے گناہگار اور قسمیاں جو ہیں وہ تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، جب سنتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے کردار کی صلاح نہیں کرتے وہ کبھی توبہ نہیں کرتے، اس لیے کبھی برکت نہیں پاتے۔ میرے چیزوں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب آخری بات میں وہ کرنا چاہتا ہوں مصرف بیٹے کے تعلق سے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس بیٹے کے بارے میں لکھا کہ پہلے تو کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، بعد میں پچھتا کر پیچھے گیا۔
مصرف کا جب ہم کریکٹر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی رسول کا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دن بڑی بات کی تھی کہ وہ اس کے لیے ڈے آف ڈیسیژن تھا، ایک فیصلہ کرنے کا دن تھا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس شخص کی طرح سے جیسے اس میں لکھا کہ وہ پچھتا کر پیچھے گیا، یہ مصرف بھی ایک دن پچھتایا اور کہنے لگا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا باپ میں آسمان کا تیری نظر میں گناہ گار ہوا، مجھے اپنے نوکر جیسا کر دے۔ اور ہمارا آسمانی باپ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میں نوکر نہیں بناتا، میں نے تمہیں نوکر نہیں کہا، یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں غلام نہیں بنایا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے میں نے تمہیں اپنے دوست کہا۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنے دوست کہا۔ خدا فرماتا ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے میں نے تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہا ہے۔ آج بھی یہ کھلی سلیب کے بازو بتاتے ہیں، وہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کی اصلاح کریں اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہیں، تاکہ خدا کی فیورز، ہمارے والدین کی دعائیں جو وہ ہمارے لیے مانگتے ہیں، ہماری زندگیوں میں مؤثر ہوں۔ خدا ہم سے دعا اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو کرتے ہیں، آمین۔